الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। तो आज हम पढ़ेंगे जी हदीस नंबर 47 इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और हदीस नंबर 47 है बेवा और मसाकीन की खबरगिरी के हवाले से। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीनी कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अविल क़ाइमिल लैल साइमिन नहार। जो शख्स बेवगान और मसाकीन का खिदमतगार है वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह या रात को क़याम करने और दिन को रोज़ा रखने वाले की तरह है। सुभान अल्लाह। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है या फिर रात को क़याम करने वाला है या फिर दिन को रोज़ा रखने वाले की तरह है। यानी जो ये इबादात करते हैं, जो इतने अफजल इबादात हैं, उनके बराबर अजर किसको मिलेगा? उसको जो बेवगान और मसाकीन का खिदमतगार है, यानी उनकी खिदमत में भाग दौड़ करता है। सुभान अल्लाह। तो ये वाली हदीस नहायत ही जामे, बाबरकत और बहुत अजमत वाली हदीस मुबारक है, जो इस्लाम के इज्तिमाई और इखलाकी निज़ाम की रूह को ज़ाहिर करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में माशरे के कमज़ोर तबकात, बेवा, मसाकीन, ठीक है, उनकी खिदमत और कफालत करने वाले को वही मकाम दिया है जो रात भर इबादत करने वाले को मिले या दिन भर रोज़ा रखने वाले को मिले या फिर मैदान जंग में जहाद करने वाले को मिले। सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए ना, बेवा और मिस्कीन की खिदमत में भी क्या होता है? नफ्स की कुर्बानी होती है। जैसे आप जब जंग लड़ने जाते हैं, मैदान जंग में जाते हैं या रोज़ा रखते हैं या रात भर इबादत करते हैं, तो क्या करते हैं? आप अपने नफ्स को कुचलते हैं। आपका नफ्स आपको कहता है नहीं नहीं सो जाओ, कोई बात नहीं, फिर भी आप रात को क़याम करते हैं सिर्फ अपने रब की रज़ा की खातिर। इसी तरह से दिन में आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, लेकिन फिर भी आप अपने नफ्स को काबू में रखते हैं। किसकी खातिर? अपने रब की रज़ा की खातिर, बेहतरीन अजर की खातिर। मैदान जंग में किसका दिल चाहता है कि जाके ऐसे ही मर जाए, लेकिन वो अपने नफ्स को काबू में रखता है, वरना ये जो दुनियावी मोहब्बतें हैं ये हावी आ जाती हैं और इंसान नहीं चाहता कि वो जाके लड़े, अपनी जान भी दे और अपना माल भी लगाए। लेकिन जो इंसान कामयाब हो जाता है, इसका मतलब है उसके दिल में उसके रब की मोहब्बत बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम बेवा और मसाकीन की खिदमत करते हैं तो ये हमारे नफ्स की कुर्बानी होती है। हमारा दिल नहीं चाह रहा होता है, बाज़ औक़ात हमारे माल की सखावत होती है, ये हमारे वक्त का इसार भी इसमें शामिल है। तो ये हमारा वक्त, हमारा माल, हमारा नफ्स, इन सब चीज़ों की कुर्बानी देते हैं हम। किसकी खातिर? अपने रब की रज़ा की खातिर और अपने रब की नज़रों में अच्छा बनने की खातिर। अस्साबिकून अल अव्वलून, मुफर्रदून भी हमने पीछे पढ़ा था, बहुत ज़्यादा जो जिक्र करने वाले होते हैं उनको कहते हैं मुफर्रदून। तो हमें ये सारी जो एक लिस्ट है इसके अंदर आना है। इबादत गुजार में आना है, ज़्यादा नेकियां करने वालों में आना है। जो ये सारिऊन फिल खैरात होते हैं, जल्दी जल्दी नेकियां करते हैं, भाग दौड़ के नेकियां करते हैं, उन्हीं में शामिल होने की कोशिश है। इसलिए जो भी हुक्म हमें मिलता चला जा रहा है, हम सब अहकामात पर अमल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि एक नेकी यहाँ से कमा लें, एक नेकी यहाँ से कमा लें, क्योंकि उस दिन हम लोग एक एक नेकी को तरसेंगे। तो भाग दौड़ करने वाला कमाई करके, यानी मेहनत मजदूरी करके बेवा औरतों की ज़रूरियात पूरी करता है। सुभान अल्लाह। कोई भी ऐसी औरत जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसका शौहर नहीं है, कहा जाता है कि वो सब इसी में आ जाती हैं। और एक कौल ये भी है कि इससे मुराद वो औरत जिसका शौहर इससे अलहदगी इख्तियार कर ले। ठीक है, कई वजूहात हो सकती है ना, देखें तलाक की बिना पर हो सकती हैं या वैसे ही सेपरेशन है। ज़ाहरी तौर पे तो शादी है, लेकिन किसी ने हो सकता है दूसरी शादी कर ली हो और उस बीवी को तमाम अखराजात वगैरह है जो पूरे नहीं करता, उसको बस ऐसे ही लटकता हुआ छोड़ के चला गया है। या फिर यह है कि शादी तो की है लेकिन अपने फ़राइज़ ही अदा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन कहा जाता है कि इसमें शामिल है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यानी जिनका दुनिया में
جو بھی ان کا قوام ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے ہوتے ہوئے بھی، یا پھر ان کو چھوڑ چکا ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوسرے ملک میں جا کے بس جائیں، واپس ہی نہ آئیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. شوہر الگ ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے. تو بہرحال جو بھی اکیلی عورت تنہا ہے کسی بھی وجہ سے، اور اس کا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ اس میں آئے گی. لیکن اگر کوئی عورت ہے جس کی علیحدگی ہو گئی ہے، یا پھر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کے پاس سورس آف انکم ہے، اس کے پاس جائیداد بھی ہے، یعنی وراثت میں بھی اس کو کچھ ملا ہوا ہے، تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی اپنی خوشی سے گفٹنگ وغیرہ اس کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو غریب ہوتی ہیں، جو اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سک رہی ہوتی، اور اس کا شوہر بھی چاہے یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار جیسے ماموں ہے، چچا ہے، شوہر نہیں ہے، تو کیا ہے، اگر وہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہی ہوں گے. کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی کیا کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، جان لگاتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے رب کی رضا کے لیے. تو اسی طرح سے یہ شخص بھی یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہے. تو یہ پھر دوسرا کیا ہے، قیام. کب قیام؟ رات کو قیام کرنے والے کی طرح بھی اس کا ثواب ہے، اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح بھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا ہوا ہے. ایون اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر بیواؤں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے، ان کے حقوق ادا کرنے، ان کی بہترین دیکھ بھال کرنے کی سخت تاکید ہمیں آئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ کے کورس میں اسی ویک ہم نے پڑھی ہے، انتہائی مکمل آیت ہے. سبحان اللہ، اس میں بہت سارے احکامات ہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. ٹھیک ہے، تو ہم کیا دیں اس کی محبت میں چیزیں، کس کو دیں؟ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یعنی جن کو ضرورت ہے. ہمیں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. مسکین کیونکہ لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیسک نیسیسٹیز بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے محض ظاہری عبادات کی بجائے حقوق العباد، خصوصاً یتیموں، مسکینوں کی مالی اور جانی مدد کو نیکی کا حقیقی معیار بھی قرار دیا ہے. اسی طرح سے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے فوری بعد کس کا ذکر کیا؟ والدین کا، اور پھر ساتھ ہی یتیموں کا، مساکین کا، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جو پھر اس عمل کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ عمل ہے سبحان اللہ کہ اس کا ذکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیکوینس وائز کیا ہے. تو ہمیں یتیموں کی، مساکین کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں بار بار قرآن کی یہ آیات موٹیویٹ کرتی ہیں. بہت ساری ایسی احادیث بھی ہیں جن سے ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم سورۃ البلد آیت نمبر 12 to 16 کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، یعنی وہ مشکل گھاٹی چڑھتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ کسی کی گردن، یعنی غلامی سے چھڑوانا، کسی کو گردن آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر بھوک والے دن کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو. او مسکینن ذا متربہ، یا پھر خاک نشین مسکین کو. اللہ اکبر. یعنی قیامت کی سختیوں اور جہنم کی گھاٹی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟
مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا اور ان کی خبر گیری کرنا۔ تو ہمیں بارہا قرآن نے یہ پیغامات دیے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ اب ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ جب ایک ہی حکم بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، آپ کو میکسیمم سوراز میں ریمائنڈر مل رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام انتہائی اہم ہے اور اکثر لوگوں کے لیے یہ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا بارہا کہا گیا ہے، کیونکہ اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا اتنی دفعہ ذکر نہیں آتا ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ایسے بنائے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے بارہا یہ حکم آیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد نہیں کر پاتی۔ تو اسی طرح سے ہمیں بارہا یہ بھی کہا گیا کہ کیا کرو تم؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو۔ سورہ معون میں بھی آتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس سورہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مسکین اور یتیم کی پرواہ نہ کرنے کو آخرت پر ایمان کی کمی اور دین کو جھٹلانے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا کام ہے، یعنی جو یتیموں مسکینوں کا خیال نہیں کرتا ہے، ان کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، یہ نہیں کہا کھانا نہیں کھلاتا، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمیں انہیں بھی ترغیب دلانی چاہیے یتیموں کی، بیواؤں کی، مساکین کی مدد کرنے کی۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے خود مدد کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم سب لوگوں کے گھر میں ہیلپر آتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، اگر ہم سب لوگ ان کی سیلری کے علاوہ ان کو کچھ ایکسٹرا دینا شروع کر دیں، اگر ہر بندہ اپنے ہمارے گھر میں آنے والی ہر ہیلپر کی مدد کرنا شروع کر دے، یعنی اس کے کم از کم ایک بندے کے گھر کا خرچہ ہم میکسیمم اٹھا لیں، تو معاشرہ کتنا سکون میں آ جائے گا۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، نشے میں پڑ گئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے میں سکون آ جائے گا۔ ہم کم از کم ایک گھرانے کا خرچہ تو میکسیمم اٹھا ہی سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم جیسا لائف سٹائل گزار رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی کر دیجئے۔ ہمارا 1,00,000 جو ہم خرچ کرتے ہیں اس میں سے اگر ہم 5,000 بھی بچا کے ان کو دے دیں تو ان کے لیے وہ 5,000 بھی بہت ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہماری طرح اپنی ضرورتیں بڑھائی نہیں ہیں، ان کی لمیٹڈ ضرورتیں ہیں، ان کا اس میں گزارا بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سیلریز کے علاوہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ لوگ ہمارے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ ان کا کوئی بچہ بیمار ہے یا پھر یہ کہ ان کی ماں بیمار ہے یا گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، وہ لوگ کرایہ نہیں دے پا رہے، کوئی بھی مسائل اس طرح سے ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور وہ چوری کرنے پہ مجبور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر عوام ہی ایک دوسرے کا خیال کر لے گی تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم، یا کہا گیا کہ بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی اس طرح سے ساتھ ساتھ ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ تو کیا ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رفیق ہوں، ہمارے ساتھی ہوں، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھیں، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک اندھی اور اپاہج اور غریب بیوہ عورت کی خدمت کے لیے روانہ، صبح سویرے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہنچ کے دیکھتے کہ ان سے پہلے ہی کوئی ان کے سارے کام کر گیا، پانی بھرنا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، سب کچھ۔
تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ خلیفہ وقت سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے پہلے خاموشی سے آتے ہیں اور اس بیوہ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کیونکہ انہیں ان کے اجر کا پتہ تھا کہ اللہ کتنا راضی ہوگا. ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم اگر کسی کی مدد کریں تو ہم احسان بھی جتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم لوگوں پر احسان جتائیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب دیکھیں خلافت تھی، ریاست کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام بیواؤں اور مساکین کی ذاتی خدمت کو افضل ترین عبادت سمجھتے تھے. یعنی کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی رات کو مدینہ کا وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے میں بچوں کے رونے کی آواز آئی. تو دیکھا کہ ایک بیوہ عورت نے چولہے پر دیگچی میں صرف پانی اور پتھر رکھے ہوئے تھے تاکہ بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹا گھی اور کھجوریں اپنی پیٹھ پر لا دی اور خود لا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے ان بچوں کو کھلایا. سبحان اللہ. ہمیں بھی ان مثالوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی مسکین نہیں ہوتا تھا. نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جو ان کے شاگرد تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پہ کوئی مسکین یا یتیم موجود نہ ہو. اللہ اکبر. اور ہم اپنے کھانوں کو دیکھیں، ہمارے کھانے کھاتے کوئی مسکین یا کوئی فقیر باہر آ جائے تو ہمارے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے پاس ایکسٹرا کھانا پڑا بھی ہو تو وہ بھی دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ ہم اپنے کھانے میں سے ان کو کچھ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، کیونکہ اگر ہم کسی کا احساس کرتے ہیں نا تو یہ دلوں کی نرمی کی علامت ہے. اگر ہمارے دلوں میں اس طرح کسی کا احساس نہیں آتا اس کا مطلب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. جب دل سخت ہو جائیں تو یتیموں اور بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. جتنے بھی ویل سیٹل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے گھروں میں ہونے والی شادیوں پہ آتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، لیکن فقراء مساکین کو ہم نہیں دیتے. تو جہاں ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے ان کو کھلا پلا رہے ہیں، تو فقراء اور مساکین کا بھی حق ہے، ان کو بھی کھلانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ بدترین کھانا ہے وہ ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء مساکین کو چھوڑ دیا جائے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے کو بدترین کھانا کہا جائے؟ نہیں چاہتے. تو ہمیں پھر اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو، اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ان احادیث کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر جو تھے وہ تو بیوہ عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ زخمی کر دیے گئے اور پھر شہید ہو گئے. تو عمومی طور پہ بھی ہمیں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے. جیسے بھی میں نے بتایا کہ ان سے محبت کرنے سے، ان کا خیال رکھنے سے ہمارے دلوں میں نرمی آئے گی، اور نرمی جس کو دے دی گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. کہ جس کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. جس کے اندر سختی ہے نا وہ خود تو مشکل زندگی گزارتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا ہے. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ مساکین کی وجہ سے ہے کہ کوئی چپکے چپکے رات کو سب کچھ کاٹ کے نہ لے جائے
کہ مسکین کو کچھ دینا ہی نہ پڑے، کیونکہ ہمیں کہا گیا نا کہ مساکین کا حصہ بھی رکھیں، انہیں بھی دیجیے، فقراء کو دیجیے، مساکین کو دیجیے۔ لیکن کچھ لوگ راتوں رات فصل کاٹ لیں کہ نہ صبح لوگوں کے سامنے آئے گی، نہ اتنا نظر آئے گا، اور نہ ہی مساکین کو دینے کی کوئی بات کرے گا، ہمیں تو دینا ہی نہیں پڑے گا۔ تو جعفر بن ابی طالب جو تھے نا، وہ بھی مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ٹاپ پہ تھے، سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، جو بھی گھر میں ہوتا ہمیں کھلاتے پلاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی، وہ جو کپی سی ہوتی ہے نا جس میں سے نکالتے ہیں، وہ نکال کر لے آتے، اس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھاڑ کے اس کو چاٹ لیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا معاشرہ عورت کے اس حق کو بھی اجاگر کر رہا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے، یعنی جو ایک بظاہر ایک لاچار اور بے سہارا لاوارث عورت نظر آ رہی ہے ہمیں، تو اس میں پورے معاشرے کو تلقین کی جا رہی ہے کس کا خیال کرے۔ اب پورا معاشرہ اگر واقعی اس کا خیال کرے تو پھر وہ عورت مجھے بتائیں پریشان کہاں ہوگی۔ بہت ساری عورتیں جو جائز ہوتی ہیں، حق پر ہوتی ہیں، اپنے خامن سے علیحدگی چاہتی ہیں کیونکہ اس کا خامن غلط ہوتا ہے، بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ان وسائل کی وجہ سے کہ ہم مینج کیسے کریں گے، وہ علیحدگی اختیار نہیں کر پاتی ہیں، اور وہ ظلم پہ ظلم سہتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی نہیں کر پاتے، اور 24 گھنٹے دیکھیں جب گھر میں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو بچے کیا سیکھیں گے، پھر بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بیواؤں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ ان کا تو بھلا جو ہوگا سو ہوگا، ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہماری آخرت سمر جائے گی انشاءاللہ سے بچے۔ یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اب۔